यहाँ से हम शुरू। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इस फसल के अंदर मुसन्निफ दो निकात बयान करेंगे या दो पॉइंट बताएंगे। दो किस्म की जिनायात है। एक है जिमा और दवाई जिमा, जिसकी बहस हमने कल मुकम्मल कर ली थी और यहाँ से आखिर तक। और उसके अंदर भी तीन बातें थी। यहाँ से मुसन्निफ बयान करेंगे वो जिनायत जिसका ताल्लुक तर्क वाजिब के साथ है, जिसका ताल्लुक तर्क वाजिब के साथ है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ये यहाँ तक बल्कि नीचे तक भी ये आ जाएंगे तो इस सब में तर्क की तहारत की बात हो रही है। ठीक है, तहारत चूंकि वाजिबात में से है, तो अगर कोई शख्स तहारत को छोड़ेगा तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर क्या लाजिम होगा? दम लाजिम होगा। वो दम दम किस किस्म का होता है वो अभी देखते हैं। देखिए, औ ताफ़ा लिरुक्नि मुहदिसन, या किसी आदमी ने तवाफ़ रुकन कर लिया हालत हदस में। तवाफ़ रुकन वही तवाफ़ ज़ियारत, और मुहदिसन हदस में, यानी कि जिसको वुजू ना हो, जनाबत की बात नहीं हो रही, तो उसके ऊपर एक दम लाजिम होगा। इस औ का आतफ वो पीछे बिल्कुल शुरू वाले पे है, तजिबु शातुन। ठीक है, औ लमसा औ अफसदा औ ताफ़ा लिरुक्नि मुहदिसन। बीच में इन्होंने एक और जुमले का इजाफा किया है कि वह बुदनतुन लव जुनुबन, अगर जनाबत में तवाफ रुकन कर लिया तो फिर उस पर बुदना लाजिम होगा। अच्छा, हमने पढ़ा था कवायद के अंदर कि बुदना सिर्फ चंद मकामात पर होता है, जैसे जिमा है, ठीक है, कुछ एक सूरत में, और तवाफ रुकन का जनाबत की हालत में तवाफ करना है। इसका ताल्लुक तवाफ रुकन के साथ है, ये बात जहन में रखिएगा। इसका ताल्लुक जनाबत के साथ नहीं है कि भाई जहां पर भी जनाबत में तवाफ पाया जाएगा तो वहां पर बुदना होगा, नहीं। आगे आप देखेंगे कि जो तवाफी सदर है या तवाफी कुदूम है, वो अगर एक इंसान जनाबत में करता है तो वहां बुदना नहीं है। बुदना सिर्फ खास है तवाफी रुकन के साथ, कि जनाबत में तवाफी रुकन या तवाफी जियारत कर लिया तब बुदना है। इसीलिए हमने जब कायदा पढ़ रहे थे हम, तो वहां हमने मुस्तस्नायात में सिर्फ तवाफी रुकन को मुस्तस्ना किया था। अच्छा, ये दोनों बातें हो गई कि हदस में तवाफ रुकन में दम है और जनाबत में बुदना है। वही वईद और उस तवाफ का इआदा करेगा। अब यहाँ युईद में इआदा का क्या है? क्या इआदा वाजिब है या इआदा जो है वो मतलब मुस्तहब है या क्या हुक्म है? पहली बात तो ये जहन में रखिए कि अगर एक आदमी ने हालत हदस में तवाफ रुकन किया तो दम दे दिया, दम दे दिया, गांव गांव घर आ गया तो खत्म मामला। इसी तरह जनाबत में तवाफ किया और बुदना सजा दे दी और वापस अपने वतन आ गया तो भी ठीक है, मामला खत्म हो गया। एक बात तो ये है कि युईदु का ताल्लुक इसके साथ है कि एक आदमी मक्के में है, तवाफी रुकन हदस में करने, हालत हदस में तवाफी रुकन किया और अभी तक मक्के में है, या तवाफी रुकन जनाबत में कर लिया और अभी तक मक्के में है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो उस तवाफ का इआदा करेगा, क्योंकि मक्के में मौजूद है, तो जब वहां मौजूद है तो इआदा करेगा। और इआदा भी उसके ऊपर वाजिब है या नहीं, तो उलमा ने लिखा है पहला पॉइंट तो ये है कि हालत हदस में तवाफ जियारत किया हो तो फिर इआदा मुस्तहब है, अफजल है। ठीक है, और अगर जनाबत में तवाफ किया हो तो फिर वाजिब है इआदा। इआदा क्या है? वाजिब है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई कि हालत हदस में मुस्तहब है इआदा और हालत जनाबत में वाजिब है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस आदमी ने हालत हदस में तवाफ किया था तवाफ रुकन और फिर इआदा कर लिया, या हालत जनाबत में तवाफ रुकन किया था फिर इआदा कर लिया, तो क्या फिर भी इसको जनाबत वाली सिचुएशन में बुदना देना पड़ेगा और हदस वाली सिचुएशन में उसको फिर भी दम देना पड़ेगा या नहीं? ये क्वेश्चन ज्यादा अहम है कि एक आदमी ने हालत हदस में या जनाबत में तवाफ रुकन कर लिया, अब उसके ऊपर दम या बुदना है, ठीक है, लेकिन दम या बुदने से पहले पहले उसने इआदा कर लिया तवाफ रुकन तहारत में, तो क्या उस पर वो दम या बुदना अब भी बरकरार रहेगा या नहीं? तो जहां तक हालत हदस वाली बात है, तो उसमें तो उसके ऊपर जो दम लाजिम था वो ड्रॉप हो जाएगा, उसके जिम्मे से साकित हो जाएगा। अब दम की जरूरत नहीं है,
کیوں؟ اس لیے کہ طواف رکن حالت حدث میں کیا تھا، دوبارہ پاکی میں کر لیا تو قضا ہو گئی، اب ختم۔ اور جہاں تک جنابت والی بات ہے کہ حالت جنابت میں طواف رکن کیا تھا اور بدنہ ابھی نہیں دیا اور اعادہ کر لیا پاکی میں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ نمبر ایک کہ ایام نہر کے اندر اندر اس نے طواف رکن کا اعادہ کر لیا، پھر اس پر کچھ نہیں ہے، بدنہ بھی اس کے ذمے ساقط ہو جائے گا، بدنہ اس کے ذمے سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر ایام نحر سے تاخیر کر دی اس نے، ایام نحر گزر گئے اور اس کے بعد جا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ طواف رکن کا اعادہ کر رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تاخیر کی وجہ سے اب بھی اس کو دم دینا پڑے گا، بدنہ دینا، دم سوری بدنہ تو ساقط ہو گیا، دم دینا پڑے گا تاخیر کی وجہ سے۔ اور صاحبین کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تاخیر کی وجہ سے امام اس پر دم لازم نہیں ہوگا، تو بدنہ تو ساقط ہو جائے گا باہر صورت، لیکن دم ہوگا یا نہیں؟ تو ایام نحر میں اعادہ کیا ہو جنابت کے لیے، جو جنابت میں جو کیا تھا اس کی قضا، اگر ایام نحر میں کی تو کچھ بھی نہیں، دم بھی نہیں، اور اگر ایام نحر کے بعد کی تو امام صاحب کے ہاں دم ہے، صاحبین کے ہاں نہیں ہے۔ اصل میں ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ یوم النحر کے دن جو اعمال ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ترتیب والی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ رمی، نحر، نحر مطلب قربانی اگر اس کے اوپر ہے تو قارن وغیرہ ہے تو، نمبر 3 حلق، اور نمبر 4 طواف زیارت۔ تو امام صاحب کے ہاں ان کے اندر عموماً امام صاحب اس کو اندر ترتیب کو واجب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ طواف زیارت کو اگر اور دوسری بات یہ کہ ایک تو اس ترتیب کے اندر گڑبڑ کرے گا تو بھی دم ہے، صاحبین کے ہاں ترتیب کے اندر گڑبڑ کرنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس دن اگر طواف زیارت نہیں کیا اور طواف زیارت کو ایام نحر سے بھی مؤخر کر دیا، مطلب جو 11 اور 12 ذی الحجہ اس میں بھی نہیں کیا، آگے جا کے مؤخر کر کے 13 ذی الحجہ تک لے گیا، تو بھی اس کے اوپر دم لازم ہوگا امام صاحب کے ہاں۔ تو امام صاحب کے ہاں ترتیب بھی واجب، اور ایام نحر سے طواف رکن کی تاخیر کرے گا تو بھی دم ہے، اور صاحبین کے ہاں بھی دونوں چیزیں نہیں ہے، نہ تاخیر کی وجہ سے دم ہے اور نہ ہی ترتیب کے اندر گڑبڑ کرے گا تو بھی کچھ نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل آگے ترتیب کی آگے آئی۔ اچھا، وہ صدقۃ لو محدثا للقدوم والصدر، یہ دیکھیے اگر حالت حدث میں طواف قدوم یا طواف صدر کرے گا تو اس کے اوپر صدقہ ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ طواف کے لیے طہارت واجب ہے، اور یہاں اس نے واجب کا ترک کیا ہے، تو اس کے اوپر صدقہ کیسے لازم ہو گیا؟ یہاں تو اس کے اوپر دم واجب ہونا چاہیے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ طواف قدوم چونکہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور طواف زیارت اگرچہ طواف زیارت نہیں طواف صدر، طواف صدر اگرچہ واجب ہے، لیکن یہ دونوں ایک قسم کے ایک ہی حکم میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ سنت بھی کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے ایک انسان جب شروع کرتا ہے، تو عموماً حنفیہ جو ہے ان دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے، اور یہ دونوں چونکہ طواف رکن سے کم درجے کے وہ ہے عبادات ہے، اور ان کی رکنیت یا ان کی اہمیت وہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو اس لیے اس کے اندر اور اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ وہاں حالت حدث میں اگر دم تھا تو یہاں دم نہیں ہونا چاہیے، یہاں صدقہ ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ تاکہ تھوڑا فرق تو ہو احکام میں، کہ وہ رکن ہے اور حالت حدث میں دم، اور یہ رکن نہیں ہے جس سنت اور واجب ہے اور پھر بھی حالت حدث میں دم، پھر تو دونوں میں برابری ہو جائے گی، تو اس لیے اس کے اندر حالت حدث میں کیا ہوگا؟ دم نہیں، صدقہ ہوگا۔ اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ طواف قدوم اور طواف صدر اگر کوئی آدمی جنابت میں کرتا ہے تو ان میں دم ہے، ان میں بدنہ نہیں ہے، حالانکہ طواف زیارت کے اندر بدنہ تھا، تو یہ بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب طواف رکن میں دم ہو تو طواف قدوم اور صدر میں اسی سچویشن میں صدقہ، اور جب طواف رکن میں بدنہ ہو تو اسی سچویشن میں طواف قدوم اور صدر کے اندر دم، ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ؟ اب آگے آ جائیے، اب آتے ہیں ترک کی طرف۔ پہلا ترک ہے طواف کے چکر چھوڑنا، طواف کے چکر چھوڑنا، یہ سارے اسی پر ہے۔ یہاں پر بھی فرق ہے، اچھا، طواف قدوم، طواف صدر اور طواف رکن میں ذرا دیکھیے، او ترک اقل طواف الرکن ولو ترک اکثرہ بقی محرما، جہاں تک
طوافی رکن اور طوافی زیارت کے ترک کی بات ہے تو اس کی دو سچویشن ہے. نمبر ایک، طواف رکن کا اقل مقدار چھوڑ دیا. اقل مقدار مینز تین چکر چھوڑ دیے تو اس کے اوپر دم لازم ہے. حالانکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ طواف کا اکثر حصہ کر لیا تو طواف ہو گیا، باقی ماندہ جو چکر ہوں گے ان میں سے لکل شوط صدقہ ہے کہ نہیں. لیکن وہ رول طواف رکن کے لیے نہیں ہے. طواف رکن میں کیا ہے؟ طواف رکن میں یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ اشواط بھی چھوڑے گا تو بھی اس کے اوپر کیا لازم ہوگی؟ بکری، صدقہ، سوری، دم. اور اگر اکثر حصہ چھوڑ دیا، 4 چکر چھوڑ دیے، 3 کر لیے، تو پھر تو وہ طواف رکن ہوا ہی نہیں نا. تو جب طواف رکن ہی نہیں ہوا، بقیہ محرمن، وہ حالت حرام میں ہی رہے گا. حالت حرام کا مطلب آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ حالت طواف رکن جب تک نہ کیا ہو تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، تو بیویوں کے حق میں وہ ابھی تک محرم رہے گا، بیوی کے پاس نہیں جا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اکثر طواف ابھی تک نہیں کیا تو طواف رکن سرے سے ہوئے ہی نہیں. تو طواف رکن کے اندر یہ دو باتیں ہیں، اکثر چھوڑے گا تو سرے سے طواف نہیں، اور اگر اکثر کر لیا، کم چھوڑے گا تو دم. بس یہ دو صورتیں ہیں. اچھا، اور تو اب آ جائیے طواف صدر کی طرف. او ترا کا اکثر صدر، یہ دیکھیے طواف صدر کا اکثر حصہ چھوڑ دیا تو بھی دم ہے. کیوں؟ سمپل ہے کہ طواف صدر واجب ہے، اور واجب کا اکثر حصہ آپ نے چھوڑ دیا، صرف 3 طواف چکر کاٹے اور 4 چھوڑ دیے. اٹ مینس کہ آپ نے وہ طواف صدر کیا ہی نہیں، اور جب واجب ترک کر لیا تو آپ کے اوپر دم ہے. سمپل. آگے سمجھ میں؟ تو طواف صدر کا اکثر حصہ چھوڑے گا تو دم ہے. کیوں؟ ترک واجب کی وجہ سے. اور یہ دیکھیے اوطافہ جنبن، طواف صدر کو اگر جنابت میں کیا تو بھی دم ہے. حالانکہ پیچھے پڑا تھا کہ طواف رکن جنابت میں کیا تو بدنا ہے، یہی تو بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، تو بدنا تب ہے جب طواف رکن جنابت میں کرے گا، اور طواف صدر کرے گا تو پھر دم ہے، بدنا نہیں ہے. وصدقۃ بترک اقلہ، اور اگر عقل چھوڑے گا، طواف صدر کا عقل حصہ چھوڑے گا، مطلب 1 2 3 چکر تک، تو پھر اس میں صدقہ ہے. اور صدقہ کے اندر وہی رول چلے گا کہ لکلی شوط صدقۃ، 1 چھوڑے گا تو 1 صدقہ فطر، 2 چھوڑے گا تو 2، 3 چھوڑے گا تو 3، اسی طرح. اچھا، یہ ہو گیا. اب یہاں آ جائیے، یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد دمان کی بات آئے گی کہ اوطاف للرکن محدثا وللصدر طاہرا فی آخر ایام التشریق. ذرا سمجھے اس کو، کہ ایک آدمی ہے، اس نے طواف رکن کیا حالت حدث میں. حالت حدث میں کا مطلب کہ مطلب بغیر وضو کے طواف رکن یا طواف زیارت کر لیا بغیر وضو کے. اچھا جی. اور پھر اس کے بعد طواف صدر جو واجب ہے وہ پاکی کی حالت میں کر لیا. وہ کب کر لیا؟ پاکی کی حالت میں کر لیا. فی آخر ایام تشریق، لاسٹ ایام تشریق میں. آخر ایام تشریق کا لاسٹ ڈے کیا ہوتا ہے؟ 13 ذی الحجہ. ٹھیک ہے نا، 13 ذی الحجہ ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیا بے وضو حالت حدث میں. ٹھیک ہے، اور دین اس نے طواف صدر پاکی کی حالت میں بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا ایام تشریق کے لاسٹ ڈے میں 13 ذی الحجہ کو. تو ایسا آدمی کیا دے گا؟ ایک دم ادا کرے گا. کیوں ایک دم ادا کرے گا؟ اس لیے کہ طواف صدر تو ٹھیک ہو گیا نا. طواف صدر اس نے لاسٹ میں پاکی میں کر لیا 13 ذی الحجہ کو، ختم، بس ٹھیک ہے. ہاں، ایک گڑبڑ اس نے کی تھی. وہ کیا؟ کہ طواف رکن اس نے بے وضو کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا. آگے سمجھ میں؟ تو طواف صدر ٹھیک ہوا لاسٹ ایام تشریق کو بھی ٹھیک پاکی میں، اور طواف رکن اس نے کیا حالت حدث میں تو اس کا دم دینا پڑے گا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی طواف رکن اگر حالت حدث میں کرے گا تو وہ تو ویسے بھی دم ہے. پھر یہ لمبی امامی صاحب کنز نے اتنی لمبی عبارت ساتھ کیوں لکھی کہ وَلِلصَّدْرِ طَاهِرًا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ اس کی تو یہاں جگہ ہی نہیں بیٹھتی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ صرف اتنی عبارت لکھ لیتے، مثلا یہ اوطاف لرکن محدثا، حالت حدث میں طواف رکن کر لے تو دم دینا پڑے گا. یہی بات تو ہم نے پیچھے پڑھی تھی. یہ دیکھیے اوطاف لرکن محدثا پڑھی تھی کہ نہیں؟
تو یہی بات پیچھے ہے کہ رکن اس میں دم ہے، تو یہاں پر بھی کہا کہ دم ہے، تو اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہ ایام تشریق کے آخری دن میں پھر اس نے پاکی کی حالت میں طواف صدر کر لیا۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا مفہومی مخالف تھوڑا سا سمجھ آئے گا آپ کو، وہ یہ کہ حنفیہ کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، پہلے اس اصول کو سمجھے، ایک آدمی طواف زیارت بغیر طہارت کے کر لے، جنابت میں کر لے یا حالت حدث میں کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایام نحر کے اندر اندر، ایام نحر میں بول رہا ہوں، اور اس کے بعد ایام نحر کے اندر اندر کوئی اور طواف کر لیا، طواف صدر ہو کوئی بھی ہو پاکی میں، تو یہ جو دوسرا طواف اس نے کیا ہے نا، اگرچہ کسی اور کے لیے کیا ہے، یہ طواف ایٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گا طواف رکن میں، جو پہلے اس نے گڑبڑ کے ساتھ کیا تھا، جو طواف رکن اس نے جنابت میں یا بے وضو کیا تھا، اب جو یہ کوئی اور طواف کر رہا ہے ایام نحر میں، یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ قاعدہ سمجھ آیا؟ قاعدہ یہ ہے کہ ینتقل الطواف الى طواف الزیارہ، اس صورت میں کہ اگر طواف زیارت حدث میں یا جنابت میں کر لیا، ایک بات، پھر اس کے بعد ایام نحر کی بات میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ایام نحر میں اس نے کوئی اور طواف، طواف صدر اور جو بھی ہو پاکی میں کر لیا، تو یہ طواف صدر ینتقل الى طواف الزیارہ ہو جائے گا۔ آگے سمجھ میں؟ تو اب اگر ایک آدمی نے اسی عبارت کو دیکھتے ہیں ہم، ایک آدمی نے طواف رکن کر دیا حالت حدث میں، اور پھر طواف صدر طاہرن کر لیا، لیکن ایام تشریق کے آخری دن میں جو کہ 13 ذی الحجہ ہے، وہ ایام نحر نہیں ہے، آؤٹ آف ایام نحر ہے، تو جب ایام نحر نہیں ہے تو یہ طواف صدر پیچھے طواف رکن میں کنورٹ نہیں ہوگا، تو جب نہیں ہوگا تو طواف زیارت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گیا، اور طواف رکن جو اس نے گڑبڑ کیا تھا حالت حدث میں، اس کا دم دینا پڑے گا۔ لیکن اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر اسی عبارت کو آپ لے لے کہ او طاف للرکن محدثا، حالت حدث میں طواف زیارت کر لیا، وللصدر طاہرا فی ایام النحر، یہاں لگا دے فی ایام النحر، تو پھر کیا ہوگا؟ لا دم علیہ، کوئی دم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ طواف صدر کے لیے جو اس نے طواف کیا، یہ چلا جائے گا پیچھے رکن میں، تو طواف رکن ادا ہو گیا، اور طواف صدر ابھی تک باقی ہوگا، جب گاؤں آئے گا، واپس ملک آئے گا، تو طواف صدر بھی کر لے جو وہ اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا تیمور بھائی؟ تیمور وہ صاحب یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو وہ جی واپسی جی، پہ، سے مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ اگلی دفعہ جب جائے گا تو وہ ایک ایکسٹرا طواف کرے گا، ایک طواف صدر اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ باقی رہے گا۔ یس، ہاں نہیں، سمجھ اگر آ وہ گئی۔ کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو پھر اس کا بھی دم دینا پڑے گا، وہ واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے یہ لفظ لایا ہے نا، اس کی وہ اس لیے اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں، یہ سمجھ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں نا آگے، دوبارہ آپ کو یہی پوائنٹ دوبارہ سمجھ آئے گا، دیکھیے گا، وَدَمَانِ لَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ جُنُبًا، اب دیکھیے اس کے ساتھ بھی یہ والا جملہ لگائی ہے، یہ دونوں ساتھ ہے، صاحب کنز کا طریقہ ہے، آدھی آدھی عبارتیں نہیں لگاتے، اس کو اس طرح لگائے، پیچھے اس کو کاٹ دے، اس کو ختم کر لے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر لیجئے، اور یہ لگائیے کہ وَدَمَانِ لَوْ طَافَ لِلرُّكْنِ جُنُبًا، ایک آدمی نے طواف رکن کر لیے جنابت میں، طواف رکن کر لیے جنابت میں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تو بدنا ہونا چاہیے، ابھی تو پیچھے پڑھا ہم نے، یہ دیکھیں وَبُدْنَةٌ جُنُبًا، ہے نا، لیکن نہیں، یہاں دو دم ہوں گے، کب؟ ذرا دیکھیے، صورت مسئلہ سمجھیے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ایک آدمی نے جنابت کی حالت میں طواف رکن کیا، اوکے جی، کر لیا، اس کے اوپر ہم نے کہا کہ بدنا ہے، اوکے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایام تشریق میں اس نے طواف صدر کر لیا پاکی کی حالت میں، ایام تشریق میں اس نے طواف صدر کر لیا پاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں حنفیہ کیا کرتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو اس نے طواف صدر کیا ہے ایام تشریق میں، یہ کنورٹ ہو جائے گا طواف رکن میں جو جنابت میں اس نے کیا تھا، تو اس کا مطلب کہ ابھی طواف رکن کو اس نے ریپیٹ کر لیا پاکی کی حالت میں، اور ایام نحر کے بعد، ایام نحر ایام تشریق ہے نا، تو ایام تشریق میں جو طواف صدر کیا تھا یہ والا، یہ
قائم مقام ہو جائے گا، یہ جگہ لے لے گا طواف رکن کا جو طواف رکن اس نے جنابت میں کیا تھا. تو مطلب بدنا ساقط ہو گیا نا. بدنا کیوں ساقط ہو گیا؟ کیونکہ اس نے طواف رکن کو ریپیٹڈلی کر لیا پاکی کی حالت میں. تو چلو بدنا تو ساقط ہو گیا، لیکن پھر یہ دمانے کیوں ہے؟ دمانی کہتے ہیں دمانی اس لیے ہے، ایک تو اس نے طواف رکن میں تاخیر کر دی، ایام تشریق کے لاسٹ دن تک لے آیا. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا امام ابو حنیفہ کی کا اوپینین کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر طواف رکن کو ایام نحر سے باہر لے جائے گا تو دم لازم ہوگا. تو ایک دم تو آ جائے گا دم تاخیر طواف رکن کا، اور دوسرا دم آ جائے گا طواف صدر چھوڑنے کا، کہ ابھی تک اس نے طواف صدر نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. یہ تب ہے دمان جب طواف صدر کو چھوڑ دے گا. اب سمجھ آیا؟ تو اس عبارت میں یہاں عجیب کچڑی ہے. یہ بہت مشکل عبارت صاحب کنز لائے ہیں. تو اس کو نا اس طرح سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ دمانی امام ابو حنیفہ کا اوپینین ہے، ورنہ صاحبین کیا ہے یہاں پر بھی ایک ہی دم ہے. وہ کہتے ہیں یہ طواف صدر ہو جائے گا ادھر طواف زیارت کی جگہ پر، تو طواف زیارت ہو گیا ادا، اور تاخیر کی وجہ سے ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور طواف صدر رہ گیا، طواف صدر کر لیا تو کوئی دم نہیں، اور اگر طواف صدر نہیں کیا تو اس کی جگہ ایک دم دے دے. لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ دو دم، ایک طواف صدر چھوڑنے کی وجہ سے، ایک طواف رکن میں تاخیر کی وجہ سے. کیونکہ یہ جو طواف رکن کیا تھا یہ بعد میں جا کے طواف صدر آخر ایام تشریق والے میں کنورٹ ہو گیا. تو طوافی، اب اگر آپ غور کریں تو حالت حدث میں طواف رکن جو کیا تھا یہ طواف صدر اس کی جگہ تب لے گا جب ایام نحر میں ہو. لیکن اگر طواف رکن جنابت میں کیا ہے یہ والا، تو تب یہ طواف صدر مطلقاً اس کی جگہ لے لے گا، خواہ ایام تشریق میں ہو یا نہ ہو، ایام نحر میں ہو یا نہ ہو. اور اس کی وجہات علماء بیان کرتے ہیں تاکہ لسقوط البدنا، تاکہ اس کے ذمے سے بدنا ساقط ہو جائے اور اس کے لیے تخفیف اور آسانی ہو جائے، اور بھی وجوہات بیان کرتے ہیں. بہرحال اس عبارت کو اس طرح سمجھ جائیے. فی الحال یہاں کوئی اور سوال ہوا پھر سمجھنا ہے پھر مجھے بتائیے گا کہ اس عبارت کا کیا مطلب ہے، ورنہ بہرحال بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا، اب یہ عمرے کی طرف آ جائیے. اوطاف لعمرة وسعى محدثا ولم يعدهما. یہ دیکھیے ایک آدمی نے عمرے کے لیے طواف کیا اور سعی بھی کر لی محدثا حالت حدث میں، ولم يعدهما اور دونوں کو اعادہ بھی نہیں کیا، تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا. آپ کو پتا ہے طواف کے لیے طہارت واجب ہے، تو اگر طواف عمرہ بغیر طہارت اور بغیر وضو کے کرے گا تو دم تو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، دم دینا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہاں جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ طواف کے ساتھ یہاں سعی کیوں ذکر کی صاحب کنز نے؟ سعی کے لیے تو کوئی طہارت شرط نہیں ہے، سعی کے لیے تو کوئی طہارت شرط نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ایک آدمی طواف کرے گا حالت حدث میں اور اس کا اعادہ نہیں کرے گا تو دم دینا پڑے گا. تو سعی کے لیے کہاں سے وضو شرط ہو گیا جس کو صاحب کنز نے یہاں ذکر کر دیا؟ تو اصل میں اس میں نا علماء کے دو اوپینین ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر بغیر وضو کے طواف کرے گا اور اس کے بعد جو سعی کی ہے اس نے وہ سعی معتبر نہیں ہے. بعض علماء کا اوپینین یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طواف معتبر نہیں تھا، طواف کمپلیٹ نہیں ہوا، طواف بے وضو ہوا. تو جب طواف بے وضو ہوا تو اس کے بعد سعی تو طواف کے بعد ہوتی ہے نا، اس کے بعد کی سعی بھی غیر معتبر. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، سعی ہو گئی اب صرف طواف کرے. یہی تو وجہ، ہی دیکھیں انہوں نے یہ اوپینین لیا کہ دونوں کا اعادہ کرے گا، سعی کا بھی اور طواف کا بھی. لیکن دوسرا قول زیادہ راجح ہے کہ نہیں، دونوں کا اعادہ ضروری نہیں ہے، صرف طواف کا اعادہ کر لیا تو بھی کافی ہے، اور طواف کی جگہ دم دے دیا تو بھی کافی ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن یہ والا پوائنٹ جہاں ذہن میں رکھ لیں. بہرحال آگے یہ مجھے اب جو ہے. جی جی اس کی جی. دوسرا ریزن نہیں سمجھا. پہلا ریزن تھا کہ صحیح معتبر نہیں ہے، تو اور ہاں ہاں. دوسرا ریزن کیا ہے؟ دوسرا ریزن یہی ہے کہ بھائی سعی کے لیے کوئی طواف، سعی کے لیے کوئی وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سعی کا طواف کے بعد ہونا یہاں ہو گیا، طواف کے اندر نقص آیا ہے وہ دم سے کمپلیٹ ہو جائے گا. سعی طواف کے بعد ہوئی ہے اور طواف کے اندر جو ہلکا پھلکا نقص آیا ہے، آپ کو پتا ہے نا وجوب کی وجہ سے جو نقص آتا ہے وہ دم وغیرہ سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جیسے نماز کے اندر سے جیسا اسے ہو جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، طواف بھی ہو گیا اور سعی بھی ہو گئی. تو صاحب کنز یہاں پہ پہلا ریزن لے رہے ہیں، ولم ہاں، یعدہما کی وجہ سے. یس.
ٹھیک ہے، تو صاحب کنز نے یہاں اسی رائے کو اختیار کیا ہے تقریباً، لیکن یہ کہ عموماً علماء دوسری رائے کو زیادہ مطلب فتویٰ دوسری رائے کو ہی دیتے ہیں کہ نہیں، یہاں ایسی صورت میں دونوں چیزیں اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی کہ دونوں کا اعادہ کر لے، بلکہ ایک کا اعادہ کر لیا، اگر اس نے صرف طواف کا بھی اعادہ کر لیا تو بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہی وجہ اکثر علماء نے یہی بیان کی ہے۔ بہرحال مفتہ بھی قول بھی اکثر علماء نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اصل بنیادی شرط یہ ہے کہ صحیح طواف کے بعد ہو، اور یہاں ہو گیا صحیح طواف کے بعد ختم، باقی تو اور کوئی شرط ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جامع الصغیر وغیرہ اور اکثر علماء نے یہ اختیار کیا ہے، شمس الائمہ، قاضی خان اور دیگر کئی حضرات نے یہ قول اختیار کیا ہے جو میں نے بتایا، صاحب کنز والا نہیں۔ او ترک السعی، یا سعی چھوڑ دی، یہ تو مشہور ہے نا، آپ کو پتہ ہے سعی واجب ہے، سعی چھوڑے گا تو دم دینا پڑے گا۔ او افاظ من عرفات قبل الامام، یا امام سے پہلے عرفات کو چھوڑ دیا، عرفات سے نکل جائے۔ اب یہ قبل الامام مینز قبل غروب الشمس، کیونکہ عموماً امام عصر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد نکلتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں امام کا لفظ لگا دیا، ورنہ یہاں اصل مقصد قبل الامام کا مطلب ہے قبل غروب الشمس۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ وقوف عرفہ کا رکنیت کتنی ہے؟ مطلق وقوف، 1 منٹ کے لیے بھی رہ جائے تو رکن ادا ہو جائے گا۔ اوکے، دوسرا مرحلہ ہے وجوب کا، واجب مقدار کتنا ہے؟ وہ ہے زوال کے بعد، ظہر کا جو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اس سے لے کر عصر کی نماز تک، غروب شمس، سوری غروب شمس تک، عصر نہیں غروب شمس تک، یہ واجب ہے، اور صبح تک وہ سنت ہے والا بھی۔ اچھا، تو یہاں وہی بتا رہے کہ اگر وہ غروب شمس سے پہلے پہلے نکل گیا تو چونکہ واجب کے اندر خلل آ گیا نا، تو ترک واجب کی وجہ سے دم دینا پڑے گا، سمپل۔ او ترک الوقوف بمزدلفہ، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، تو اس کو چھوڑے گا تو بھی دم۔ او رمی الجمار کلھا، یا مکمل رمی جمار کو چھوڑ دیا، او رمی یومن، یا ایک دن کو چھوڑ دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 3 یا 4 دن جو رمی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی جنس کی ہے، تو مکمل چھوڑے گا تو بھی ایک دم، اور کسی ایک دن کو چھوڑے گا، ایک دن کی رمی، تو بھی ایک دم۔ تو ایک دن بھی مکمل دم، اور تمام کی تمام کو چھوڑے گا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ 3 دن کا چھوڑے تو 3 دم ہو، لیکن چونکہ ایک جنس ہے تو تداخل ہو جائے گا، تداخل الدم۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، او اخر الحلق او طواف الرکن، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کر لیا، ایک آدمی نے تاخیر کر دی حلق میں یا طواف رکن میں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ عموماً علماء جو ہے وہ جیسے ذکر کرتے ہیں نا کہ 4 چیزیں ہیں، ان میں تاخیر ان میں جو ہے وہ واجب ہے، تو امام صاحب کے نزدیک یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے۔ اوکے، تو ایام نحر سے بعد تک حلق کو لے گیا، یا طواف رکن کو ایام نحر سے بعد بار لے گیا تو بھی اس کے اوپر دم لازم ہے۔ حنفیہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے، حنفیہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الحلق مقید بالزمان والمکان، الحلق مقید بالزمان والمکان، زمان ہے ایام نحر اور مکان ہے حرم۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حلق کو مؤخر کرے گا ایام نحر سے تو بھی اس کے اوپر دم، اور اگر حرم سے باہر کرے گا تو بھی دم، اور طواف رکن میں تاخیر کرے گا تو بھی دم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ آگے دیکھیے گا، حلق کے اندر یہ تو تھا زمان والا کہ آخر کر دیا، آگے مکان والی بات آ رہی ہے، دیکھیں، او حلق فی الحل، یا حرم سے باہر حل کے اندر حلق کر دیا، یہ وہ مقید بالمکان کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے ہاں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مقید بالزمان مقید بالمکان نہیں ہے۔ بعض علماء، امام اصلا تو امام ابو یوسف کا اوپینین ہے، لیکن امام محمد کو بعض علماء امام صاحب کے ساتھ، بعض علماء امام ابو یوسف کے ہاں ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اصل اختلاف امام صاحب اور امام ابو یوسف کا ہے۔ وَدَمَانِ لَوْ حَالِقَ الْقَارِنُ قَبْلَ الذَّبَحِ، اگر قارن نے ذبح سے پہلے حلق کر دیا تو اس پر 2 دم ہیں، کیوں 2 دم؟ اس لیے ہے کہ دیکھیں، اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، رمی، ذبح، حلق،
اور طواف، یہی ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے گا، پھر ذبح کرے گا، پھر حلق کرے گا، پھر طواف زیارت کرے گا. تو یہ امام صاحب کے ہاں ترتیب واجب ہے. تو اس نے ترتیب کے اندر گڑبڑ کر دی نا. کیا کر دیا؟ حلق پہلے کر دیا اور ذبح بعد میں کر دیا. حالانکہ ذبح بعد میں ہونا چاہیے، سوری، حلق بعد میں ہونا چاہیے اور ذبح پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا. تو اس لیے اس کے اوپر ایک دم تو اس کی وجہ سے لازم ہو جائے گا، اور دوسرا دم وہ ہے دم قران والا جو اس کا اصل دم ہے. ٹھیک ہے، دوسرا دم اس والا ہے، دم لترک ترتیب و دم للقران. اور ہم نے قاعدہ بھی پڑھا تھا نا کہ جس جس صورت میں اس پر یہ تو خیر بہرحال اس کے ضمن میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ یہ بالکل آخر میں ہے، صرف ترتیب کی وجہ سے صرف ایک دم اس پر لازم ہو جائے گا، اور ترتیب عمرے کی وجہ سے نہیں ہے، ترتیب صرف حج کے لیے ہوتی ہے. کوئی اور جنایت کرے گا احرام میں، کوئی اور جنایت کرے گا قارن احرام میں، گڑبڑ کرے گا یا بال فضول میں کاٹے گا یا کوئی اور واجب کو مطلب کوئی اور ایسے احرام والا جنایت کرے گا، احرام والا جس کا تعلق واجبات حج وغیرہ کے ساتھ نہ ہو، جس کا تعلق احرام کے ساتھ ہو، خوشبو وغیرہ لگانا یا ایسا، ان میں اس کے اوپر 2 دم مزید ہوتے ہیں، دمی قران کے علاوہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا احرام عمرہ اور حج دونوں کا احرام ہے. تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے ڈبل جنایت کی ہے، عمرے کے لیے احرام پر بھی اور اس پر بھی. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں اس نے جو گڑبڑ کی ہے وہ اس کا تعلق احرام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق واجبات حج کے ساتھ ہے کہ وہ ترتیب میں خلل آ گیا. احرام میں پر جنایت نہیں ہے یہ. تو اس لیے یہاں پر اس پر ایک ہی دم ہے. جو دوسرا دم ہے وہ اصل دم شکر والا قران والا دم ہے. سمجھ آیا؟ تو ذہن میں وہ قاعدہ فی الحال رکھیے گا کہ جس جس صورت میں حج افراد والے پر ایک دم ہے، اس صورت میں حج قران والے پر 2 ہے، وہ یہاں اپلائی نہیں ہوگا. یہاں دمانے سے مراد وہ والا قاعدہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. دمانے سے مراد ایک ہی دم ہے، دوسرا دم دم شکر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اچھا، فصل فی بیان جزائے قتل صید. اس میں پہلے ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جنایات ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک بسبب الاحرام اور دوسرا بسبب الحرم. تو بسبب الحرم کو یہاں ذکر کریں گے سب سے پہلے. اور میں نے بتایا تھا بسبب الحرم 2 قسم کی ممنوعات ہے، ایک صید کہ حرم کے شکار کو شکار کرنا، اور دوسرا دوسرا کیا تھا؟ شجر، حرم کے پودوں اور درختوں کو کاٹنا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ صید کو ذکر کریں گے، دیکھیے گا. اچھا، سعید کے لیے نا ایک چھوٹا سا دو باتیں صرف ذہن میں رکھ لیں. 2 باتیں فی الحال. ایک تو یہ کہ جو سعید ہے نا جانور، سعید سے مراد وہ جانور ہیں جو خلقتاً متوحش ہو اپنی اصل خلقت کے لحاظ سے، اور انسانوں کے ساتھ مانوس نہ ہو. بعد میں اگرچہ مانوس ہو جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، خلقت کی بات کر رہے ہیں ہم. لہٰذا اس کے اندر بکری، گائے، یہ چیزیں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ خلقتاً مانوس ہوتی ہے. ہاں، کوئی اور جانور ہے نا ہرن وغیرہ، وہ اس کے اندر شامل ہے. تو اس سے مراد، سعید سے مراد وہ ہے. اچھا، پھر سعید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بری، بری کا مطلب جو خشکی میں پھر رہا ہو، اور دوسرا ہے بحری جو پانی کے اندر پیدا ہوا ہو، پانی میں رہ رہا ہو. تو احرام والے آدمی کے لیے بحر اور بحری جو صید ہے وہ جائز ہے، کیونکہ قرآن میں ہے نا احل لکم صید البحر ما دمتم حرما. تو اس کی وجہ سے صید البحر تو اس کے لیے جائز ہے. اور جہاں تک بری ہے، بری ہے نا، بری، اس کا عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ مطلقاً محرم پر حرام ہے، بٹ کچھ مستثنیات ہے. وہ مستثنیات کیا ہے؟ ما امر بقتله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے قتل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حکم دیا کہ بھئی سانپ کو قتل کر سکتے ہو یا اس چیزوں کو بھی. اور اس سے فقہاء نے ایک قاعدہ بھی نکالا ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بری، خشکی کا ہر وہ جانور محرم قتل کر سکتا ہے جو ما یبتدئ بالاذى غالبا. یہ قاعدہ ہے، ما یبتدئ بالاذى غالبا، جو عموماً اکثراً انسان کو اذیت دینے میں پہل کرتا ہو تو اس کو قتل کر سکتا ہے. اس کی مثالیں آگے آپ کے سامنے بہت ساری آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لے. اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات آ رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، فی الحال اس کو دیکھ. ان قتل محرم صیدا، ایک حالت حرام میں ایک آدمی نے شکار کو قتل کر دیا، ایک. او دل علیہ من قتلہ،
یا ایسے شخص کی گائیڈنس کر دی، رہنمائی کر دی، جس نے پھر اس شکار کو قتل کر دیا، تو قتل اینڈ دلالت القتل دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کیا ہے؟ فعلیہ الجزاء، اس کے اوپر جزا اور بدلہ ہے۔ اب یہاں دو چیزیں سمجھنی ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو دلالت ہے، اس کی کچھ علماء نے 5 شرائط ذکر کی ہے، تب انسان کے اوپر جزا لازم ہوگی۔ وہ 5 شرائط ہے، کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ حالت حرام میں جو ہے آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، اور اسی طرح اس نے آگے جا کے اس کو قتل بھی کر دیا، اس شکار کو۔ پھر اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ مثلا آپ نے جب رہنمائی کی اور شکار جس مکان میں تھا اسی مکان میں اس کو قتل کر دیا، اگر شکار اس جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ چلا گیا اور اس آدمی نے دوسری جگہ جا کے اس کو قتل کر دیا، پھر دلالت کرنے اور گائیڈنس کرنے والے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں آپ نے ایسے آدمی کی گائیڈنس کر دی جس کو وہ جگہ معلوم نہیں تھی شکار کی، اگر اس کو آلریڈی معلوم تھی تو بھی جزا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جزا کا کیا مطلب ہے، کہ اگر ایک آدمی سعید کو قتل کرے گا یا اس کی رہنمائی کرے گا تو اس کے اوپر جزا تو ہے، لیکن کتنی جزا ہے؟ اصلاً جزا ہے قیمت، حنفیہ کے ہاں، حنفیہ کے ہاں قیمت معیار ہے۔ معیار کیا ہے؟ قیمت۔ اور اس میں امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ نہیں، قیمت معیار نہیں ہے، بلکہ مشابہت فی المنظر، مشابہت فی الشکل والصورہ کا اعتبار ہے۔ کیونکہ اصل میں قرآن کے اندر آیت ہے نا کہ کس طرح ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل تو اس مثل سے کیا مراد ہے؟ امام محمد امام شافعی فرماتے ہیں مثل فی الشکل والصورہ، یا اس کے قریب قریب، جیسے مثال کے طور پر گدھا ہے تو اس میں پھر بکری لازم ہو جائے گی، ہرن قتل کر دیا تو بکری لازم ہو جائے گی، اسی طرح شتر مرغ قتل کر دیا تو اونٹ لازم ہو جائے گا، یعنی مطلب وہ اس طور پہ دیکھتے ہیں۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، مثل کو جانوروں میں اپلائی کرنا بڑا مشکل ہے، جانوروں میں مثل قیمت سے معلوم ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جس کو قتل کیا ہو اس کی قیمت معلوم کی جائے گی، اور اس قیمت کے بدلے میں جو بھی جانور ملتا ہے وہ خرید لے اور اس کو وہاں ذبح کر لے۔ قرآن میں ہے نا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم او هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال امري، وہ جو آیت ہے اس کے مطابق۔ بہرحال دیکھیں، ہوا قیمت الصید، شکار کی قیمت ہے۔ کون قیمت لگائے گا؟ پوائنٹ بتقویم عدلین، 2 عادل آدمی قیمت لگائیں گے۔ کہاں؟ کیونکہ مختلف مقامات پر جانوروں کا مختلف قیمت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں فی مقتری، جس جگہ قتل کیا ہے اسی جگہ اس کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ اگر وہاں وہ جانور نہیں بکتا، قیمت معلوم نہیں ہو رہی، تو اقرب موضع منہ، قریب کی جگہ میں جہاں اس جانور کی قیمت کا پتہ چل سکتا ہو وہاں جائیے۔ تو علماء نے لکھا ہے نا کہ قیمت میں 2 چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا، جگہ کا بھی اور ٹائم کا بھی۔ بتا دے کہ بھائی میں نے جو جانور قتل کیا تھا وہ 2024 میں نہیں کیا تھا، وہ 2000 میں، سن 2001 میں کیا تھا، تو پھر اس وقت قیمت ڈفرنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، قیمت لے لی، قیمت جب لے لی تو اس قیمت کا کیا کرے گا؟ تو قیمت کے اندر اس کے پاس 3 آپشن ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ 3 آپشن۔ نمبر 1، فَيَشْتَرِي بِهَا هَدْيًا وَذَبَحَهُ إِن بَلَغَتْ هَدْيًا، اس قیمت کے بدلے میں ایک ہدی جانور خرید لے اور اس کو ذبح کر لے، اگر اس کی قیمت جو ہے جانور کی پہنچتی ہے، ہدی کو پہنچتی ہے۔ آپشن نمبر 2، اگر نہیں پہنچتی، کم ہے، تو طعامن، کھانے پینے کی چیزیں خرید لے اور اس کو صدقہ کر دے فطر کی طرح، صدقہ فطر کی طرح، مطلب فی مسکین 2.25 کلو، نصف سا، اس ترتیب سے صدقہ کر دے۔ 1000 روپے ہے تو گندم خرید کر نصف سا نصف سا نصف سا سب کو دے دے۔ اچھا، اور تیسرا آپشن، او صام عن طعام کل مسکین یوما، یا ہر مسکین کو جتنا نصف سا ملتا ہے اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھ لے۔ کیسے؟ مثلا 1000 روپیہ ہوئے تھے، 1000 روپے کے بدلے میں اس نے جب گندم خریدی تو وہ گندم بنتی ہے تقریباً 3 مسکین کے لیے، ہر مسکین کو پہنچ رہا ہے نصف سا نصف سا نصف سا نصف سا، 3 مسکین۔ تو جب 3 مسکین ہے تو 3 دن روزے رکھ لے، فی مسکین 1 روزہ۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ قیمت اپنے پاس رکھ لے اور روزے رکھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ او صام عن طعام کل مسکین یومن کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد پھر زخم کی بات آ رہی ہے، اس کو پھر کبھی دیکھیں گے۔ یہ جو زخم یہ جو لاسٹ بات ہے وہ یہ، اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا
کہ 1,000 روپے قیمت بن رہی تھی، اور 1,000 کے بدلے میں جو اس نے گندم خریدی ہے وہ ایک مسکین کو پہنچ رہی ہے نصف سا، دوسری مسکین کو پہنچ رہی ہے نصف سا، تیسرے مسکین کو پہنچ رہی ہے نصف سا، چوتھی مسکین کو نصف سا نہیں پہنچ رہی، وہ ہے کم، 1.25 کلو سے کم، بہت کم ہے، تھوڑی سی، پھر کیا کرے؟ تو کہتے ہیں اختیار ہے، وہ جو بچی ہوئی ہے وہی صدقہ کر دے یا اس کے بدلے میں روزہ رکھے۔ یہ دیکھیں، ولو فضلا، اگر بچ جائے، اقل من نصف سا، نصف سا سے کم، تصدقہ، اسی کو صدقہ کر لے یا اس کی طرف سے ایک روزہ رکھ لے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آئے؟ یہاں سے پھر یہ پیچھے جو تھا یہ کمپلیٹ جانور کو قتل کرنے کی بات تھی، یہ جتنی بھی ڈیٹیل آئی پیچھے، آگے جو ڈیٹیل آ رہی ہے یہ ہے کمپلیٹ جانور نہیں، اس کا کوئی عضو خراب کر دیا، پاؤں کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے، اس کو بھی پھر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے بہرحال۔ اور اس کے بعد پھر یہ وہ چیزیں آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ما یبتدئ الاذى غالباً، یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، عموماً اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو ان چیزوں کو قتل کرنے میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر انشاءاللہ کچھ وہ لازم ہو جائے گا، یہ دیکھیے حشیش وغیرہ، یہ جو دوسرا ہے نا وہ درخت اور پودے وغیرہ کاٹنا، یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج چھٹی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر